Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोस्त सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त आपका भाई आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से मेरे साथ आज मौजूद हैं खुदावन के अजीम खादम हमारे अजीज दोस्त भाई पादरी डॉक्टर मकसूद कामिल। भाई साहब वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत खुदावंद का शुक्र आज की ये सुबह के लिए। भाई साहब मैं खुदावन का बहुत शुक्र करता हूँ कि आप अपने इस ट्रिप के दौरान हमें इतना वक्त दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी प्रोग्राम हुए हैं उनके जो फीडबैक है बहुत ही ज़बरदस्त आई है। खुदा के नाम को जलाल। या बिल्कुल, खुदा उनके नाम की तारीफ हो, उसकी सताइश हो। भाई साहब कैसा रहा आपका आयरलैंड का ट्रिप? आयरलैंड का ट्रिप बहुत अच्छा था। खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी। जैसे आपने सेलिब्रेशन की, आपने देखा कि वहाँ पर भी जो आयरिश दोस्त थे उन्होंने बहुत इज्जत अफजाई की। उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत केक बनवाया और जो की आप डिजर्व करते हैं भाई साहब, आपकी जो खिदमत है, लीडर थे वो उसमें शरीक हुए। खुदा का शुक्र, आप इस ऑनर को डिजर्व करते हैं। भाई साहब जी कल पहुंचे हैं ऑक्सफोर्ड से और बड़ा अच्छा इनका ऑक्सफोर्ड का भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, वहाँ उन्होंने खुदा उनकी खिदमत की। तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं और मैं जानता हूँ कि एक तशनगी सी रह जाएगी जब आप जाएंगे पाकिस्तान, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से भी आपके साथ इन टच रहा जाए। तो हम उन दोस्तों को जो कि अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। तो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक जो बात मैं आपसे प्रोग्राम के शुरू में कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी अभी लाइव जो प्रोग्राम्स होंगे वो हमारा जो ऑफिशियल पेज है बाइबल टीवी ग्लोबल का, वहाँ से हम इनको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आप अगर मेरा साथ दें तो आप इस पेज को शेयर कीजिएगा। मेरा जो अपना पर्सनल पेज है नोबल सैमुअल, उस पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और ये मेरी एक बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप अपने दोस्तों चीज़ों के साथ भी इस पेज को शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, खिदमत है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको भी इस पेज पे अभी उन्होंने लॉग इन नहीं किया, उनको नहीं मालूम, तो आप उनको बताइए ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। बेस्ट ये है कि आप इसको शेयर कर दें मेरे पेज पे और उस पर लिंक कर दें, क्योंकि अभी मैं तो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन बाद में इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर भी होगी। यूट्यूब पे जब आप जाते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लाइव, वहाँ पर भी ब्रॉडकास्ट होता है, तो 24/7 24 घंटे सातों दिन, तो आप किसी वक्त भी इस चैनल को वहाँ पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, उस पर आप बाइबल टीवी को देख सकते हैं। जादू बॉक्स है, एप्पल टीवी है, आपकी जो एप्लीकेशन है एप्पल पे या एंड्रॉयड पे, उस पर आप इसको देख सकते हैं। ब्लेस यू। और उसके साथ साथ अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर भी आप इसको देख पाते हैं। तो ये तमाम वो माध्यम हैं जिनसे आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। खुद देखिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी बरकत पा सकें। तो ये था मेरी बाइबल टीवी के हवाले से थोड़ी सी फीडबैक। तो आइए हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैं ज़बूर 117 जो है उसको तिलावत करूंगा। आए कौमों सब खुदावन की हम करो, आए उनको सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावन की सच्चाई अब्दी है। खुदावन की हमद करो। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जी डॉक्टर मकसूद साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा कुदूस बुजुर्गों बरतर प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे फरजंद होकर तेरे हजूर हाजिर हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा बाप है। आज के सुबह के प्रोग्राम पर खुदावन तेरा हाथ मांगते हैं, तेरा इख्तियार मांगते हैं, तेरे रूह की हजूरी और मामूली मांगते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरे बेटों पर, तेरे खादमों पर तेरे रूह की गिरफ्त हो। ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह की मामूली हो, भरपूरी हो। और ऐ कदूस खुदावंद तेरे खादम के मुंह से आने वाले सवाल और ऐ खुदावंद जवाबात
सब तेरे रूह की कुदरत से, रूह की रहनुमाई से हो। हर तरह की शरारत की कुव्वतों को खुदावंद, हर तरह की बदी की रूहानी कुव्वतों को, हर तरह के डिस्टर्ब्ड ख्यालात को, इंतशार को ऐ खुदावंद तेरे बेटे के नाम से बांधते हैं। दुआ करते हैं कि ये सारा प्रोग्राम विदाउट किसी टेक्निकल हिच के, विदाउट किसी ऐसे प्रॉब्लम के रिले हो जाए। खुदावंद तेरे लोगों तक आवाज़ जाए, तेरे रूह की आवाज़ जाए। और ऐ कदूस खुदावंद, आज का मौजू जो हम डिस्कस किया चाहते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं कि बहुतों की ज़िंदगियां बदलने का सबब ठहरे, बहुतों की ज़िंदगियों में खुशी और शादमानी लाने का सबब ठहरे। ऐ कदूस खुदावंद, इस प्रोग्राम पर बरकत दे। मुझे भाई नोबल को और सब व्यूअर्स को अपने हाथों में ले, मसीह के प्यारे नाम में, हमें। जी, वो बहन भाई जो कि पहली दफ़ा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ डॉक्टर महसूस कामिल साहब के बारे में। भाई साहब का ताल्लुक जो है अगरचे लाहौर के ज़िला कसूर से है। वहाँ पर उन्होंने परवरिश पाई, वहाँ पर पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने जो अपना रूहानी सफ़र है उसका आगाज़ किया गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से। वहाँ पर बहसीत एक उस्ताद के उन्होंने 33 साल जो है वहाँ पर खिदमत की। 33 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम, यू कैन इमेजिन दैट। और उसके बाद वहाँ पर वो बहसीत वाइस प्रिंसिपल उन्होंने काम भी, एक्टिंग प्रिंसिपल भी काम करते रहे। अमेरिका से उन्होंने डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री की डिग्री ली और अभी उन्होंने रिसेंटली पीएचडी की है ऑक्सफोर्ड जो सेंटर है स्टडी का, वहाँ से उन्होंने अभी हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और अभी इन दिनों में वो एक इंस्टीट्यूट है रहते इस्लामाबाद में, जिसको उन्होंने उसके फाउंडर है वो। और ये अदारा जो है ये लीडरशिप ट्रेनिंग दिलाता है और उसके साथ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर वो खिदमत कर रहे हैं। उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि वो उस अदारे को देख रहे हैं, अपनी उस खिदमत के साथ साथ वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर कन्वेंशन में स्पीकर होते हैं, खुदा का पाक कलाम पेश करते हैं। और इन दिनों में जैसे मैंने बताया कि वो यूके में आए और हमारी कन्वेंशन में उन्होंने खुदा का पाक कलाम पेश किया और दूसरी जगहों पर, दूसरे शहरों में भी वो खुदा की खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो पैसा हमें थोड़ा सा जो आपने डॉक्टरेट जो की है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो पीएचडी आपने की है पादी आडी शहबाज के जो नहीं, मेरे थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा कीजिए। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मेरी पीएचडी को डिस्कस करने की बजाय, क्योंकि ये खुदावंद के लोगों की खिदमत के लिए जो कुछ खुदा ने दिया है, मैं हम्बल हूँ, खुदा ने हम्बल किया है। ये मेरे फ़ख्र और सरफराजी के लिए नहीं है, खुदावंद के जलाल के लिए है और खुदा के लोगों के लिए है, उनकी तालीम और तरबियत के लिए है। तो ये हिस्टोरिकल थियोलॉजी में एक पर्टिकुलरली हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी जो लाइफ थी उस पर, और हमारी जो थियोलॉजी है, क्योंकि मैं हमेशा थियोलॉजी का तालिब इल्म रहा हूँ, उस्ताद रहा हूँ, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हवाले से जो लोकल थियोलॉजी आई उस पर मैंने काम किया है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी, क्योंकि हमारे जो अपने बुजुर्ग हैं उन पर पहले किसी ने काम नहीं किया जी। तो डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि ऑलमोस्ट अनचार्टेड टेरिटरी था, ओरिजिनल सोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे। तो लोगों के घरों की अंधेरी बिजली ना होने, बॉक्सेस में पड़ी किताबें तलाश की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियाँ, ब्रिटिश लाइब्रेरी, अमेरिका की जो लाइब्रेरियाँ हैं, प्रिंसटन सेमिनरी, पिट्सबर्ग सेमिनरी, हिस्टोरिकल प्रेस्बिटेरियन हिस्टोरिकल सोसाइटी, बर्मिंघम वाली सीएमएस की लाइब्रेरी, पता नहीं कहाँ कहाँ सोर्सेज की तलाश में था ये तो लेकर गया खुदा, और खुदा ने बहुत कुछ सिखाया। तो प्रोसेस जो है वो सारे का सारा अल्टीमेटली ग्लोरी टू गॉड के खुदावन ने बहुत डिफ़िकल्ट लंबा प्रोसेस खुदावन ने मुझे ये तौफीक दी कि इसको कंप्लीट करूं। उनका कुछ काउंट नहीं हो सकता, कोई हिसाब नहीं हो सकता, बट एज ऑलवेज आई से कि खुदावन ने जो कुछ दिया है वो सब खुदावन के लोगों के लिए है। हम अमीन हैं उस इल्म के, उन सब बातों के
ان برکتوں کے جو خداوند نے دیے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ خداوند کے کلیسیا کے لیے ہے، خداوند کے جلال کے لیے ہے. اور اگر میری ایس پی ایچ ڈی سے کلیسیا کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہے، وہی خداوند کے نام کو جلال ملے گا. مجھے اگر بس لوگ یہ کہہ کے عزت دیتے رہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب، تو اس سے کوئی زیادہ بہت فرق نہیں پڑتا. ایک چیز جو ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ ایک انسپریشن تو ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پادری بننا بڑا آسان کام ہے اور اس کا صرف ایک ہی صرف پاسٹرشپ ہے، لیکن یہ ایک ووکیشن ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے اس میں فیلڈز ہیں، جس میں درس و تدریس ہے، جس میں ایڈمنسٹریشن ہے، اور بہت سارے جیسے آپ ایک ادارے کو چلا رہے ہیں ود دس ووکیشن کے آپ نے جو بھی علم حاصل کیا تعلیم الہی کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں، آپ کی جو شخصیت ہے وہ تمام کلیسیا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے جو ہمارے مسیح جو سب کانٹیننٹ میں ان کے لیے ایک آپ انسپریشن ہے. میں جب سے آپ آئے ہیں ہمارے چرچ میں، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لوگ آپ کے سرمن کو سراہ رہے تھے اور جی بڑا اچھا لگا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو کہتے ہیں تاریکی اور روشنی کا فرق جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ جو کلام ہے کس طریقے سے پیش کیا گیا اور اس سے فلاں شخص جو ہے وہ اس طریقے سے پیش نہیں کر رہا. تو کمپیریٹیو جو میں سمجھتا ایک اسٹڈی ہوتی ہے وہ بڑا اچھا ہے. تو یہ میں اس لحاظ سے سوچتا ہوں کمپیریزن ہمیشہ لوگ کریں گے، جی ظاہر ہے، اور سب کا ایک لیول نہیں ہوتا. جی میں کبھی یہ کہا کرتا ہوں شکر گزاری کے ساتھ کہ جہاں پر آج میں کھڑا ہوں تو خداوند کو 57 ایئرز خداوند کو بھی لگے ہیں مجھے یہاں لانے میں. وہ آنن فانن بھی کر سکتا ہے، وہ تو کوئی مطلب اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے. بٹ گاڈ ٹیکس ٹائم ٹو پریپیئر پیپل. کو پتا ہے کہ موسیٰ کو تیار کرنے کے لیے خداوند کو 80 سال لگے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. تو بہت مرتبہ سمجھا جاتا ہے جی کہ آنن فانن ہی کوئی بندہ اتنی دور پہنچ گیا. تو ایکسپیرینس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، اور جن مراحل میں سے خداوند نے گزارا ہے ان ہز اون آسم وزڈم، خدا کی وزڈم تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو جن راستوں سے وہ لے کر گیا ہے، جن پڑاؤ پر اس نے روکا ہے، جہاں جہاں پر اس نے تربیت دی ہے، سکھایا ہے، اٹ ٹک گاڈ ہاف آف اے سینچری وہاں لانے میں. تو اگر ہم کسی کے لیے رہنمائی کا سبب ہیں، انسپریشن ہیں، تو ہونا چاہیے، اور خداوند کے جلال کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ خدا کے خادم جو ہیں، جیسے آپ نے بات کی، لوگ آسان سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بزرگ جو تھے ٹیچر ہمارے بھی ڈاکٹر زیائی صاحب کہا کرتے تھے کہ پاسبان جو ہے وہ شہر کا گھنٹہ گھر ہے، ہر کسی کی نظر ہوتی ہے اس پر. موسٹ ڈیفیکلٹ، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پہننا، بولنا، کیا کرتے ہیں، وہ سب پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے. اور ان سب کے لیے رہنمائی دینا، ایک اچھا نمونہ دینا تاکہ لوگ اس کو فالو کریں. خدا کے خادموں کو لوگ فالو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت سی تباہی کا سبب بھی خدا کے ایسے خادم ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں رول ماڈل نہیں ہے، خدا نظر نہیں آتا. انفارچونیٹ بات ہے. کسی پر پرسنلی کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ کون کس کا کیا شخصیت، کیا کردار، کیسا ہے. اور یہ بے حد بڑی ذمہ داری ہے. میں جتنے بھی میرے عزیز شاگرد خدا کے خادم ہیں ان کے لیے ریمائنڈر کے طور پر، اور اپنے لیے بھی، کہ ہماری لائف جو ہے وہ بہت ہی مشورہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی لائف کو لوگ دیکھ کر نہیں نہ سیکھ رہے تو آپ کی پلپٹ پر کلام سنانے سے بھی کوئی نہیں سیکھے گا. ایسا کرتا معاف میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. میری جو پریویس کلیسیا چرچ تھا وہاں پر میں نے ایک دفعہ پیغام دیا، اور اس پیغام کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا کہ مجھے ایک فیملی نے بلایا اپنے پروگرام میں. تو میں نے سوچا کہ برتھ ڈے، چلو میں چلا جاتا ہوں. تو میں جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے ایک سرپرائز دیا. وہ بیٹی جس کی برتھ ڈے تھی، ایکچولی وہ برتھ ڈے نہیں تھی، وہ اس نے ڈگری کی تھی تھیالوجی میں. تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بلیس کریں. تو جب وہاں پہ اس نے شیئر کیا اپنے ٹیسٹمنی،
کہتی بھائی صاحب آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو آپ نے چرچ میں پیغام دیا تھا کہ لوگ بچوں کو انجینئر ڈاکٹرز بنانا چاہتے ہیں اور لوگ اس طرف کے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ تھیالوجی کی تعلیم حاصل کریں. اور کہتی کہ میں نے اس وقت سے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھائی ہوئی تھی. شی وینٹ فار دا تھیالوجیکل ٹریننگ اور اس نے اس کو کمپلیٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ آپ کو میں سرپرائز دے دوں. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھیں جب آپ الفاظ جو ہے مار ڈالتے ہیں ہے نا, تو آپ کا کلام جب آپ پیش کرتے ہیں وہ کلام بیتا سے نہیں لوٹتا. تو کسی کی زندگی میں وہ کیسے اثر کرتا ہے. اس بیٹی نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس نے اپنی تھیولوجیکل ایجوکیشن جو مکمل کی اور ابھی وہ ایک کلیسیا میں خدمت کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہ پائے سر کہ بہت سے لوگ ہم سے ٹھوکر کھا کے دور چلے جاتے ہیں. بالکل کچھ کئی لوگ یہ بھی کیونکہ جو ہم پریچ کرتے ہیں اگر ہم اس کو لیو آؤٹ نہیں کرتے, پریکٹس نہیں کرتے, ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو لوگ ٹھوکر کھا کے بہت سے لوگ چرچ سے دور چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ان کی زندگیاں کیا ہیں. تو چیلنج ہے ہمارا, دنیا کا سب سے مشکل کام ہے پاسبانی کرنا, آسان کام نہیں ہے. کل میں کہہ رہا تھا کہ مجھے چرچ میں مشن کے بارے میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ محبت بھی چرچ سے ملی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف بھی مجھے چرچ سے حاصل ہوئی ہے. تو یہ واقعی یہ سچ ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں جب آپ کلام سناتے ہیں, لیکن سم ٹائم جب آپ لوگوں کی توقعات پورے نہیں اترتے, لوگوں کی ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, تو لوگ دکھ بھی دیتے ہیں. اینیو برادر اینڈ سسٹر ونس اگین میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے ساتھ پاکستان سے ہماری پیاری بہن روبی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بہن صاحب جی, بیٹھے ہوئے ہیں اور مس کر رہے ہیں. خدا کرے کہ آپ کا پاسپورٹ جلدی سے آ جائے اور آپ ہمیں جوائن کر سکیں. میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے جو بہن بھائی ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دوسرے پیج سے پروگرام جو ہے اس کو لائیو شروع کیا ہے. تو اگر آپ میری ہیلپ کریں تو آپ شیئر کریں اس کو, اور شیئر کریں میرے دوسرے پیج پہ ریورنڈ نوبل سیمیول, اور یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیج کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکیں. کیونکہ ابھی مجھے کال آ رہی تھی ہمارے ایلڈر سہیل ڈین صاحب کی, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں اس پہ آ نہیں رہا دوسرے پیج پہ. تو اگر آپ ٹائپ کریں, سرچ میں جائیں اور سہیل ڈین کا نام جو ہے اس کو آپ ٹائپ کریں تو وہاں پہ آپ ان کو شیئر کر دیں تاکہ وہ دیکھ پائیں اور دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کو دیکھ سکیں. آج بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس کو ہم لے کر آئے ہیں. جب رات کو میں ڈاکٹر صاحب ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے, بہت سارے سبجیکٹ ہمارے سامنے تھے, تو پھر ہم نے الٹیمیٹلی جو سبجیکٹ چنا ہے بہت بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے اور بڑے دھیان کے ساتھ آپ اس کو سنیے گا. اگر آپ نوٹس لینا چاہیں یو آر ویلکم, آپ نوٹس لے سکتے ہیں. اور میں نے کل یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ اس کو ہمیں بھیجیے, واٹس ایپ کیجیے. اگر آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے وہ آپ ہم بھیج سکتے ہیں, تو ہم اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کے جو کویسچن ہیں ان کو بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائی کر سکیں, جواب دے سکیں. اگر کسی کے کویسچن کا جواب میں نہیں دے پایا ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم تو ہم ضرور ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے کیونکہ ہم اس مضمون کو جاری رکھیں گے. تو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے امپورٹنس آف دا کرسچن میرج, واٹ دا بائبل سیز اباؤٹ دا کرسچن میرج. اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے, واٹس دا سگنیفیکینس آف دا کرسچن میرج, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی بات کریں گے کہ اس موجودہ دور میں جو سب سے بڑا جو خطرہ ہے فیملی فیبرک کو وہ کیا ہے, اور اس کے بارے میں ہم بھائی صاحب سے سیکھیں گے. تو آئیے اس سلسلے میں ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور نئے اقدام میں سے خدا کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں. افسیوں اس کا 5 باب اس کی 22 آیت سے میں خدا کے پاک کلام کو آپ کے لیے پڑھوں گا. باب کے آخر تک ہم ان آیات کو دیکھیں گے. اگر آپ کے پاس آپ کی بائبل مقدس موجود ہے آپ اسے کھولیے اور ہمارے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام کو پڑھیے. تو خدا کے خوبصورت پاک کلام میں ہم دیکھیں گے, یوں لکھا ہے افسیوں اس کا 5 باب اس کی 22 آیت. آئے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع ہو جیسے خدا کی, کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. آئے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر
اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو بھی لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ خداوند کے زندہ معتبر لاخطہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ بس اب بڑا ہی وائڈر سبجیکٹ ہے، بڑا ہی ڈیپ سبجیکٹ ہے، اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جو لیٹسٹ سروے ہے اس کے مطابق 50% سے زیادہ جو میرجز ہیں وہ بریک ہو رہی ہیں۔ ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ پورے یورپ کو دیکھیں، ویسٹ کو دیکھیں، تو یہاں پر ابھی جو میرج کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے آپ کہنے کے ریزنز ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اس انسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کلیسیاؤں کو درپیش ہیں۔ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کرسچن میرج ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور در حقیقت جو میرج ہے وہ ہے کیا۔ تو یہ اس سوال سے ہم اس بات کا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ جو ویسے تو اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو ایک بندھن ہے شادی جو ہے اس کا، اگر آپ لغوی مطلب دیکھیں تو، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل دس از اے کووننٹ ہے، عہد ہے۔ تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے میرج کے حوالے سے وہ کیا ہے، پلیز ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا۔ تھینک یو پال صاحب۔ میرا خیال ہے کہ خدا نے جتنے بھی انسانی حوالے سے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں، جو خدا نے انسانوں کو برکت دی ہے، جی، اس کا بالکل بنیادی پتھر خداوند کے کلام کے مطابق میرج ہے۔ جی، ہم اس کی بالکل ابتدا ہی میں جو تخلیق ہے انسان کی، اس کے ساتھ جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ برکت آئی، ایک تو بذات خود ہونا سب سے بڑی برکت ہے۔ جی، گاڈ کریٹڈ اس، خدا نے ہمیں بنایا ہے، اور باقی جو مخلوقات ہم سے جدا بھی کر دیا، یہ کہہ کر کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو کیا کریں، اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ایوری تھنگ ایلس گاڈ کریٹڈ، گاڈ جسٹ کمانڈڈ، خدا نے حکم کیا، ہر چیز وجود میں آ گئی۔ لیکن when it came to human creation، تو خدا کی بہت ہی خاص محبت، خاص دلچسپی اس ایک مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، اور اس کو وہ اپنے امیج پر، اپنی صفات دے کر، اپنی خوبیاں دے کر وجود میں لانا چاہتا ہے۔ جی، ایسی مخلوق جو خدا کی ذات کو زمین پر ریفلیکٹ کرے، جس سے خدا کی پاک ذات منعکس ہو۔ اور خدا کی جو پاک ذات ہے، ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق وہ ایک واحد ایسی ہستی ہے جو جیسی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی مماثلت کسی چیز کے ساتھ، قربت کے ساتھ آ سکتی ہے مخلوقات میں، تو وہ محض انسان ہے، صرف اور صرف انسان ہے۔ تو خدا نے تخلیق کا سارا واقعہ آپ دیکھیے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ انسان کے سامنے سے خدا نے سب جانوروں کو، ہر طرح کی مخلوقات کو گزارا۔ انسان آدم جو تھا وہ جو نام اس نے رکھتا گیا، کپل جانوروں کے آگے سے گزرے۔ بٹ ایٹ دیٹ ٹائم خدا نے جو پہلی بات تخلیق آدم کو کرنے کے بعد بہت اچھا ہے، لیکن جو بات جس پہ اس نے فرسٹ ٹائم خدا نے کہا کہ اچھا نہیں ہے،
وہ انسان کی تنہائی آدم تھی، کا اکیلا رہنا چاہیے. آدم کا اکیلا رہنا تھا. تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اس سے ایک تو ہمیں بہت امپورٹنٹ بات دیکھنا چاہیے کہ جو بہت سے لوگ صرف اکیلا رہنا چاہتے ہیں یا یہ ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتے یا ان کی کوئی بھی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے یہاں پر بیٹھ کر کہ وہ کیوں ایسا ہے، لیکن دس از سم تھنگ جس سے دنیا بہت زیادہ آج بھی سفر کر رہی ہے. آئسولیشن، تنہائی دنیا کا ایک گمبھیر ترین مسئلوں میں سے ایک ہے. تو خداوند نے تبھی سے فرمایا کہ انسان کا اکیلا رہنا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اور پھر خدا نے آدم ہی میں سے، جیسا خداوند کا کلام کہتا ہے، اس پہ نیند بھیجی، اس کے پہلو میں سے کچھ لے لیا اور اس کے لیے وہ عورت بنا کر لایا جس کو ہوا کا نام دیا گیا. اور ایکسکلیمیشن جو ہے آدم کا جوائے، آدم کی خوشی اس عورت کو دیکھنے کے بعد کیا تھا، یہ تو میری ہڈیوں سے، ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے. تو ہوا جو ہے وہ نکالی گئی ہے آدم میں سے، بٹ یہ جو جدائی ہے وہ واپس اس کا ملاپ ہے. بائبل مقدس کے مطابق خدا نے اس کو ایک پرسن بنا کر جدا کر کے اس میں سے پھر کیا کہا کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. تو اٹ از اس اعتبار سے ہے کہ ایک یونٹی میں سے خدا نے ڈائیورسٹی نکالی ہے، ڈائیورسٹی کو پھر یونیفائی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت خوب. تو ایسی خوبصورتی ہے کہ ہوا آدم سے ہے اور پھر آدم کے ساتھ ملاپ ہے. اور آگے چل کر جیسا خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند نے ان کو برکت دی ہے. تو ببلیکل فاؤنڈیشن جو ہے میرج جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی کا موسٹ امپورٹنٹ پلر اور فاؤنڈیشن ہے. اینڈ دس از ہولی یونین بائبل مقدس کی کہتی ہے. اور خدا نے خود ظاہر ہے کہ اس کو قیام دیا ہے اور پھر خدا نے ان کو برکت دی. دس از ایسا بندھن ہے، ایسی یونین ہے، ایسی فیلوشپ ہے، ایسا ریلیشن ہے جس کو خدا نے برکت دی ہے. اور برکت دی، بڑھو پھلو پھولو. اور اس کے بے شمار پہلو ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں جن میں ان کو گرو کرنا تھا ٹوگیدر. تو مطلب یہ ہے کہ آدم واز ناٹ ایبل گرو کرنا، پھلنا پھولنا وداؤٹ ہوا. اور اسی طرح سے ہوا جو ہے وہ بھی اکیلی اگر کریٹ کر دی جاتی تو وہ بھی کبھی ایسا نہ ہو پاتا. تو دین بائبل مقدس جو ہے اس کے اعتبار سے خدا ہے جس نے اس پاک بندھن کو، اس لیے ہم جب شادیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کی پاکیزگی کی حالت میں یہ ادارہ قائم کیا ہے، شادی کے بندھن کو قائم کیا ہے. اینڈ وی آلویز ٹیک اٹ، وی کال اٹ ہولی میٹریمونی. اٹس ناٹ بائبل مقدس کے مطابق اور جیسا خداوند کا کلام کہتا ہے، ہم اس کو ببلیکل بنیادوں کی بنیاد پر کہتے ہیں ہولی میٹریمونی ہے. اور ہم اس کو سوشل کانٹریکٹ نہیں کہتے. اٹس سم تھنگ کریٹڈ بائی گاڈ، بلیسڈ بائی گاڈ، وٹنسڈ بائی گاڈ. خدا وہاں پر شامل ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے. اور ہر ایک شادی پر کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جب وہ واؤز لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں سپورٹ کرنے کی، ایک خوشی غمی میں شریک ہونے کی، ہر اعتبار سے جب تک موت جدا نہ کرے. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ ونس یو آر گیٹنگ ان ٹو دس ہولی ریلیشن شپ پھر موت جدا کرے دونوں میں. تو میٹریمونی ہے اور مناگمی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک شوہر ایک بیوی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ دس از دا فاؤنڈیشن گاڈ لیڈ. ملاکی کی کتاب میں، ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی روح سے جو ہے وہ ہوا کو بنایا، حالانکہ بہت سی روحیں اور بھی اس کے پاس. تو آدم کے لیے اس نے بہت سی بیویاں نہیں بنا دی، جو کہ ابتدا میں شاید یہ ہوتا کہ جلدی سے انسانوں کی نسل پھیلانی ہے تو بہت سی کیوں نہ خدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دو جو اہم، میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو اور بھی زیادہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کریں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو خداوند نے قائم کیا ہے اور خداوند جو ہے وہ برکات کا سچشن، اس نے اس کو پہلا جوڑا جو تھا اس کو خداوند نے برکت دی. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ خداوند پولیگمی کے جو بہت زیادہ مخلوط بلکہ بہت سارے جو شادیاں ہیں ان کے بائبل اجازت نہیں دیتی.
ابھی جو ایک سلسلہ جو پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے، لیونگ ان سن، جس کو ہم کہتے ہیں ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ وداؤٹ اینی میرج واز، کسی چرچ میں جا کے یا کسی بھی جگہ پہ جا کر بجائے کہ وہ اس کو ایک پاکیزہ بندھن کے ذریعے اس رشتے میں جڑے، لوگ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمارے اندر جی وہ ایک لونگ ریلیشن شپ ہے کمپیریٹیولی ٹو دی ادر پیپل جو کہ چرچ میں جا کے شادی کرتے ہیں، ان کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ان سے آپ بہتر ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرج میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں لائک مائنڈیڈ ہوں اور ان کا اکٹھے رہنا، اور اس میں کہ نہیں جی ان میں وہ محبت اور پیار، یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو آپ کیسے لیتے ہیں، اور جو لوگ رہ رہے ہیں اس طریقے سے بغیر کسی نکاح کے اور ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں اور پادری صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تھیولوجی ہے، جی خدا کی پاک ذات کو سمجھنا مسیحوں کے لیے بہت ضروری ہے. جی جی کیونکہ جیسی کوئی ڈیٹی کی ورشپ کرتا ہے نا، ویسا ہی ہو جاتا ہے. جی سمپل بات ہے. لوگوں کے خدا ان کی زندگیوں سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں. ویری گڈ. بائبل مقدس کے خدا کی جو صفت ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر، جتنے بھی آئیڈیاز ہیں خدا کے، جی ایک فاؤنڈیشنل کریکٹرسٹک ایٹریبیوٹ خدا کا یہ ہے کہ گاڈ از ہولی. اور یہ ہولینس جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا بائبل بڑی ریفلیکٹ ہو گیا اور پروجیکٹ ہوتی ہے، کلیئرلی آتی ہے. گاڈ از ہولی. اور خدا کا ایک بہت بڑا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ بی ہولی بیکاز آئی ایم ہولی. پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں. جی تو ہم نے پہلے بات کیا کی کہ اس پاک خدا نے یہ پاکیزگی کی حالت میں یہ پاک بندھن پاک بندھن قائم کیا ہے. جی اینی تھنگ دیٹ اوریجنیٹس فرام گاڈ از ہولی. ہوں ٹھیک ہے. اور خدا جو ہماری جنسی زندگی ہے، سیکشل لائف ہے، اس کے اندر بھی خدا کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے لوگ ہولی ہوں. اور اس کے جنسی زندگی جو ہے، جو سیکشل ڈیزائرز ہیں، ان کی سیٹسفیکشن کا گاڈ ہیز اسٹیبلشڈ اونلی ون ہولی وے، جس میں کسی کو نہ کوئی افسوس ہوتا ہے، نہ خوف و خدشہ ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، جہاں پر آزادی کے ساتھ شوہر اور بیوی اپنے جذباتی جو پہلو ہیں ان کو بھی سیٹسفائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات، جنسی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، اور کوئی گناہ کا احساس نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف میرج ہے، کیونکہ میرج از ہولی. جی اور any sexual act out of the bond of marriage, جی that is unholy, that is sinful. یس. Sin never brings good thing. گناہ کی مزدوری خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ جو جان گناہ کری موت ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں نے ہمیشہ سے اس کو سمجھا ہے، جانا ہے، بائبل مقدس میں صرف 2-3 نہایت سیریس ترین گناہ ہیں جن پر موت کی سزا تھی. ایک تو جان کے بدلے جان، جی جو ناجائز طور پر کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو اس کا شریعت کے اندر. جی اور دوسرا، جب کوئی ایسا خدا کے اوپر لعنت کرتا تھا پھر سٹون کر دیا جاتا تھا. لیکن تیسرا جہاں پر بڑی اذیت ناک سٹوننگ سے پتھراؤ کر کے سنسار کر دیا جاتا تھا، وہ زنا کاری تھی. اور لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے، لیکن خدا کا کلام اس کو بہت سیریسلی لیتا ہے. زنا کاری کسی صورت میں خدا کے کلام میں اس کو ایکسیپٹیبل بھی نہیں، اوور لک بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور ایسی جو اولاد پیدا ہوتی ہے ایسے حالات سے، خداوند کا کلام پرانے عہد نامے میں تو بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ جو باسٹرڈز ہیں وہ خدا کی جماعت میں شامل نہ ہو. بہت سیریس باتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ خدا ایسے جو آؤٹ آف ویڈ لاک بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو خدا، اور داؤد نبی کی مثال جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ جب اس نے خدا کی مرضی کے خلاف جا کر ایسی بادمالی کے شکار ہو گئے تو خدا نے اس بیبی کو زندہ نہیں رہنے دیا تاکہ وہ اس کے تخت کا وارث نہ بنے.
है ना. जी. तो बहुत सीरियस इशू है. और प्योरिटी, सेक्सुअल प्योरिटी, होलीनेस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मसीहों के लिए. और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं बहुत ही अदब के साथ, आजी के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं मसीही ख़ानदानों के अंदर, शौहर और बीवी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उनकी लाइफ हर एतबार से, और ख़ास तौर पर ये जिनसी एतबार से भी पाक होनी चाहिए, होली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा पाक है और वो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से पाकीज़गी देखना चाहता है. थैंक यू. वैसे बहुत सारे सवालात आज के मजमून के हवाले से हैं, और हमारे पास टाइम जो है बहुत थोड़ा. मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा थोड़ा हम उनको टच दें. एक अभी आपने जो रेफरेंस दिया कि मर्द जो है वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा, और अभी जो जिस माहौल में हम रहते हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा जो हस्बैंड होता है उसके लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा वो माँ बाप के साथ रहे, या बाद में जब दीगर रिलेशनशिप को देखते हैं, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, तो हस्बैंड जो होता है बात उसकी जो ध्यान होता है वो बच्चों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बीवी को नेग्लेक्ट किया जाता है. तो मैं ये समझता हूँ कि जो बीवी का जो मुकाम है कंपैरेटिवली टू द अदर रिलेशनशिप, उसमें वो एक बड़ी अहम शख्सियत है. और जब आप इस दुनिया में इन हालात को जो फैमिली टेंशन हैं, हालात जो ख़राब होते हैं, और शोर कहते हैं जी मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, तो तेन छड़ देंगे. बात तो कहते हैं जी मेरे लिए बच्चे बड़े अहम हैं, बस वो समझते हैं कि ठीक है जी मैंने अपने जो वारस है वो ले लिया है, खासतौर बेटे के मामले में कि अच्छा जी मुझे बेटा मिल गया, बस मैं आपको क्या समझ. और बात तो लेडीज भी ऐसा बिहेव करती हैं, तो वो कहती हैं जी पहले तो ठीक है जी खुदा ने मुझे बेटा दे दिया, अब मेरे लिए एक प्रोटेक्शन है, मैं शोर को कुछ नहीं समझती. और ये टेंशन जो है फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा है. तो कैसे आप क्या सिखाना चाहेंगे शौहर को या बेटियों को, बीवियों को, कि कैसे आपने बैलेंस रखना है, और वहाँ पर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है या उनकी जो वैल्यू है कंपैरेटिवली टू अदर रिलेशनशिप, वो कहाँ तक वाइटल है और कहाँ तक उसको हम ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बताइए. देखिए, एक बात तो हमारे मद्देनजर रहनी चाहिए कि हम सब आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद ब्रोकन लाइफ गुजार रहे हैं जी. और वो जो ब्रोकननेस है वो मैरिजेस के अंदर भी दिखाई देती है. लेकिन ऑब्वियसली हैविंग बिलीव्ड इन जीसस, जो फिर नई पैदाइश है, नयापन है जी. और गुनाह के होल्ड का टूटना और तसलसल से टूटते रहना ईमान के साथ, खुदा के कलाम और खुदा की रूह से, वो बड़ा ज़रूरी है. तो ये अमर्श होते हैं हर जगह पर, इधर उधर ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गुनाह के बायस हम में से अक्सर सेल्फिश हैं. आजकल जो है वो सेल्फिशनेस का ये बहुत ज़्यादा वो बढ़ती चली जा रही है. मैं तो जो है ना मी माइंड वाला मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया. ईगो सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हम हो गए. और खासतौर यहाँ पर पैसे मेरे जहन में एक बात आ रही है जो आप फरमा रहे हैं, मैं उस बात को और ज़्यादा उसको फ्यूल देना चाह रहा हूँ उस बात को, कि हस्बैंड वाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात है, अच्छा जी आप मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, आप मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करोगे तो ठीक है मैं आपके साथ रह सकता हूँ, वरना नहीं. कल हम एक बात पे हंस रहे थे कि वो जब हमने राहुल मोर्जी कार पार्क की, तो हमने एक बात की कि यूके में खासतौर वेस्ट में 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, प्लीज एंड सॉरी. और प्लीज क्या है कि शादी कर लेना कि आई वांट टू गेट मैरिड विद यू प्लीज, और फिर सॉरी आई कांट लिव विद यू. तो ये एक हाई एक्सपेक्टेशन जो हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर होती है कि जी मैंने आपसे शादी इसलिए की थी कि मुझे ये आपसे मिलेगा, और उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें इंतज़ार नहीं है कि अच्छा चले वक्त लगेगा. मेहनत करते हैं दोनों, इन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो यही आपकी बात मैं ऐड करना चाह रहा था इसको. तो इन चीज़ों से व्हेन आवर गोल्स आर डिफरेंट,
اگر نشانہ یہ ہے کہ میں نے شادی کر کے تو ویسٹ میں اس لیے میں شادی کر رہا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں ادھر رہ جاؤں، جی مجھے گھر مل جائے، مجھے یہ وہ مل جائے، تو ہمارا آبجیکٹ شادی کرنے کا ہمارا پرپز رانگ ہے. میرج آف کنوینئنس. میرج آف کنوینئنس سے کر لیں، یا یہ ہے کہ آپ سیلفشلی کسی جی دوسرے کو اپنا رہے ہیں یا اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو فاؤنڈیشن ہی غلط ہو گئی. اور جن چیزوں کی فاؤنڈیشن غلط ہے وہ قائم نہیں رہتی، وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور بہت سے ایسے رشتے اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن ہی صحیح نہیں ہوتی. اب کرسچن میرج جو ہے، اس میں یو ڈونٹ میری سم باڈی ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، کرسچن جو کانسیپٹ ہے محبت کا، اور آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو حوالہ افسیوں کے خط میں سے پڑھا اور مقامات پر بھی آپ پڑھے، تو کیا ہے کہ شوہر جو ہے خاص طور پر اس کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست تاکید کی گئی ہے کہ کیسے اپنی بیوی کو اپنی مانند محبت کرو. ٹھیک ہے، اور کون شخص ہے خداوند کے کلام کے مطابق پالوس رسول بھی کون ہے جو اپنے ہی جسم کو مارتا کوٹتا؟ وہ آپ کو پتا ہے، ایک تو لطیفہ بھی ہے نا، جو کوئی پادری صاحب اپنی بیوی کو کہتے ہیں مارا پیٹا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں پادری صاحب؟ نے کہا جی میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. تو یہ وہ والا کام نہیں ہے جس کو مارنا کوٹنا اور قابو میں رکھنے. اپنی سیلفش ڈیزائرز کی پالوس رسول بات کرتے ہیں، جسم کے اندر جو روح کے خلاف لڑتی ہیں، آپ ان کو کیسے قابو میں کرتے ہیں؟ بیوی کو مارنے کوٹنے سے قابو کرنا اپنا بدن نہیں. But anyhow, I want to say this. میں نے اس بات کو خدا کے کلام سے سیکھا ہے. جب خداوند کا کلام فرماتا ہے نا کہ وہ دو نہیں ایک ہیں، تو پھر ان کے اگر کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں تو وہ ایک نہیں ہیں. اگر ان کی سوچیں ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں تو وہ ایک نہیں ہے. یہ یونٹی جو ہے، یہ مائنڈ اینڈ ہارٹ اور لو کی یونٹی ہے، وننس ہے. اور وننس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے پرپسز ایک ہوں، ان کی سوچیں ایک ہوں، ان کے گولز ایک ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پھر وہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ کیا ہے؟ میں نے اس کو سیکھا، میں نے اپنے کئی مرتبہ شاگردوں کو سکھایا، ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جب آپ ایک ہیں تو شوہر اگر بیوی کو گالی نکال رہا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوں. اگر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے تو دیکھیں کہ میں اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہوں، ہے نا. اگر اس کو آپ ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، نکالنے دیں، تو سمجھے کہ آپ خود ذلیل و خوار ہو کے گلیوں میں آوارہ پھرنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. تو خدا ان کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ مردوں کے لیے کیا مقرر کر دیا؟ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، اس کے بدلے قربان کر دیا. کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا فلسفہ ہے جہاں پر یہ تعلیم مردوں کو دی گئی ہو کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے اس قدر سیکریفیشل لائف، سیکریفیشل لو؟ ہمارا تو سارے کا سارا جو خدا کی ذات سے محبت کا دریا بہتا ہے وہ ہے ہی سیکریفیشل، وہ دوسروں کے لیے ہے. تو میرج جو ہے وہ جو میں نے سمجھا سیکھا ہے وہ کبھی بریک نہیں ہوگی، کبھی نہیں ٹوٹے گی اگر کیا ہے you are living for your life partner rather than living for yourself. If you are all the time trying to make your partner happy than yourself, you will also be happy. کیونکہ اگر آپ اپنے بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، آپ بھی اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں. اگر اس کو پالتے پوستے ہیں، اپنے آپ کو پالتے پوستے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ سیم وے جیسا کہ خداوند کا کلام کہتا ہے بیویاں جو ہیں وہ کیسے، اف یو آر آنرنگ یور ہسبینڈ، اسی میں آپ کی آنر ہے. بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معاشرے میں ایسے تعلقات ہیں، بیویاں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہم شوہروں کو بے عزت کر کے عزت پا لیں، یا الگ ہو کے عزت پا لیں. اور بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں اچھی عزت دار خواتین چھوڑتی ہیں جبکہ جی ہم بھی کچھ ہیں، اپنے آپ میں کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو وہ معاشرے میں عزت، وہ مقام نہیں ملتے، وہ گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسیحی شادی کے اعتبار سے جب ہم وہ تو رسمی طور پر پھر لوگ وعدے کر بیٹھتے ہیں نا، دکھ میں سکھ میں خوشی میں غمی میں، جی ہم ایک ہیں مرنے تک، لیکن پریکٹیکلی خداوند کا کلام ہمیں بہت زبردست تعلیم دیتا ہے. بہت بڑی چیزیں کے ساتھ گزرا. میں تو کروں گا اسٹینڈ اپ کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو.
اچھا بھائی صاحب، جو ایک تیسرا جو پوائنٹ ہم نے ریز کیا تھا اپنے اس ایڈورٹیزمنٹ میں، اٹس اباؤٹ انٹرفیتھ میرجز، جو کہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. انٹرفیتھ ورشپ، انٹرفیتھ میرجز، انٹر ریشنل جو میرجز ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا پسند کریں گے؟ واٹ دا بائبل سیز اباؤٹ دس، کہ بیبلیکل جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہ ایک پوری دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ کیا ہمیں دوسرے مذاہب میں شادیاں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ وقت جو ہے ہمارے پاس بڑا محدود ہے، لیکن آپ کو دریا کو کوزے بند کرنا پڑے گا، اور میں آئی لو ٹو کیری آن دیٹ، اور ہم اس کو ضرور اس سبجیکٹ کو جاری رکھیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم اس بارے میں تھوڑا سا جانیں. یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اس پہ پوری ایک سیٹنگ چاہیے. مجھے معلوم ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ، آپ اس کو وقت دینا چاہیے. لیکن چلیں سیکھتے ہیں بھائی صاحب سے کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، کہ بائبل کیا کہتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا کویسچن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بھائی صاحب آپ اس پر روشنی ڈالیے گا. میرے خیال میں جو ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ شادی جب کر رہے ہیں، یا یہ جو ہمارے شادی کے ساتھ ریلیٹڈ آسپیکٹ ہیں، پہلو ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شادی محض دو جسموں کا ملاپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی گہرائی کو جو باری بات سن رہے ہیں، اگر اس پر توجہ کریں گے تو شادی دو انسانوں کے جسموں کے ملاپ کا نام نہیں ہے، مرد اور عورت کے جسم کے ملاپ کا نام نہیں ہے. شادی یونین ہے، جیسا بائبل مقدس کہتی ہے، وننس ہے، اور اس میں فار ڈیپر بانڈ جو آتا ہے وہ سولز کا آتا ہے، بیکاز وی آر سول باڈی اینڈ اسپرٹ کا وہ جو ٹھیک ہے؟ کانسیپٹ ہے. ہاں، تو سولز کا ظاہر ہے کہ امپریشن جو ایکسپریشن ہے وہ باڈی کے تھرو ہے، جی. اس کی قوتوں کا. لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ روحانیت بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اس لیے فیتھ جو ہے وہ لائٹلی نہ کبھی اس کو لیں. آپ جس طرح کی اسپرچویلٹی کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ کا جیون ساتھی اس کے اپوزٹ اسپرچویلٹی کو فالو کر رہا ہے، تو دو ڈفرنٹ طرح کی روحیں آپ کو انفلوئنس کر رہی ہیں ایک ہی جگہ. گویا کہ ایک بدن میں دو روحیں آ گئی. جی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو بدن ایک ہے، شوہر اور بیوی دونوں ایک ہیں، روحیں فرق ہیں. تو دو روحوں کا اگر وہاں پر انفلوئنس ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، جی. تو دس ول بی اے بگ فائٹ. وہ اپارٹ فرام دوسری جائیں گے. جو لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، جی. انٹرفیتھ میرجز میں چلے جاتے ہیں، اور محض یہ سمجھ کر جی کہ یہ ہم ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، اور کچھ ان کے کیا ہونا چاہیے، کچھ دلچسپیاں ایک جیسی ہیں، ان کے کچھ سوچیں ایک جیسی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. اگر مذہب الگ الگ ہیں، خدا کی پہچان، خدا کے فہم جو ہے وہ ذرا مختلف بھی ہے، تو کوئی بات نہیں. تو سونر اور لیٹر دے گیٹ انٹو ٹربل. اور پرٹیکولرلی جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ ٹربل میں آتے ہیں. اب بچہ جو ہے وہ کون سی روحانیت کو فالو کرے گا؟ جی. تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دو بچوں کو جدھر مرضی، وہ ان کو کچھ بھی نہ ان کو ہوتا، چوائس تو ٹھیک ہے، ان کو چوائس تو جب تک وہ چوائس کی عمر پہنچتے ہیں وہ ٹوٹلی روئنڈ ہوتے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، باپ اس طرف جا رہا ہے، ماں اس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کدھر جائیں ان کے لیے بہت ہی بچے پلورسٹک ہو جاتے ہیں، کنفیوژن آتی ہے. اور بچوں کو تو ابتدا سے یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے، اور خداوند کا کلام بالکل ماں کے پیٹ سے بچوں کی تربیت دودھ کے ساتھ خداوند کے کلام کی تعلیم مائیں دیتی ہیں، مسیحی ماؤں کو دینی چاہیے. جوش مائیں جو تھی ان کا کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے دودھ کے ساتھ شریعت کی تعلیم، جیسے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں ساتھ شریعت کی باتیں کر رہی ہیں. تو خدا ان کا کلام کہتا بھی ہے کہ تو اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے ان باتوں کی جو خدا ان کے کلام میں تعلیم دینی ہے. تو آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل معاملہ ہے. پھر بہت مرتبہ کیونکہ کلچر جو ہیں
وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سے اسپرچل پرنسپل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمارے کانٹیکس میں خاص طور پر. ویلیوز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مطلب ایک جگہ پر ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, دوسری طرف جو ہے یہ کووننٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. جی ایک طرف جو ہے وہ بس کچھ انسانوں کے درمیان آ کر یہ ہو گئی, دوسری طرف جو کہا جا رہا ہے جی کہ یہ خدا کی پریزنس میں خدا کے حضور جی واؤز لی جا رہی ہیں. پاسبان تو محض ایک وسیلہ ہے, یا جو لوگ وٹنس کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی ایک پریزنس تو ہے سوشل, لیکن الٹیمیٹلی شادی کی جو واؤز ہیں وہ کس کے حضور ہوتی ہیں؟ خدا کے حضور آپ کر رہے ہیں. تو کانسیپٹ جو ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اور میں تو بالکل دلیری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ کرسچن کانسیپٹ جو شادی کا ہے یا ببلیکل کانسیپٹ ہے, ایسا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس طرح خوبصورت ہے. اور سوری, میں اس کو آپ کے سوال کو تھوڑا سا نا میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو دوسری پھر اس کی آپ اگزامپل جو ہیں وہ اس کو بائبل مقدس کے اندر سے جا کے لیں, اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی غیر اقوام سے بیاہ کر لائی گئی خواتین تھی موسٹلی, ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھیں جس نے بال ورشپ شروع کروائی, جی سلیمان کی بیویاں, جی آگے جا کر ایزبل آ گئی, اس نے کیا تباہیاں کی, خدا کے نبیوں کو ہی قتل کر دیا, بے شمار نبیوں کو مار دیا. بت پرستی آ گئی. مدیانی عورت جب بیاہ کے لائی گئی تو علی اظہر نے اس کو خدا کی غیرت آئی, اس نے اس کو ختم کیا. جہاں پر آپ کہتے ہیں نہمیہ کی کتاب, عزرا نہمیہ کی کتابوں کو جا کر پڑھتے ہیں تو ون آف دی اسٹرانگ ریئیکشن جو آیا وہ کیا تھا کہ مخلوط شادیاں جی وہ گڑبڑ کر رہی ہیں لوگوں کے اس اسٹرانگ بانڈ جو تھا خدا کے ساتھ, اس کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں. اس کے خلاف ایکشن آیا. تو وی کین انڈرسٹینڈ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں فیتھ از بیکمنگ اے ویری ویری لائٹ میٹر. بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے, اور اس کو رہبیت نہیں دی جاتی. لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ دیکھتے ہیں, جائیدادیں دیکھتے ہیں, تعلیم دیکھتے ہیں دوسری, لیکن ایمان کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کا فیتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. آئی انڈرسٹینڈ. جی تو ایک تو بات یہ میں سب سے پہلے یہ بات کروں کہ شادیاں ڈگری میچ کر کے نہیں ہوتی. جی جن کی ڈگریاں میچ کر کے کر لی جاتی ہیں, سوشل سٹیٹس میچ کر کے کیے جاتے ہیں, کیا وہ سب قائم رہتی ہیں؟ شوہر اور بیوی کا جو ہے وہ کمپٹیشن کبھی نہیں ہوتا اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, کمپیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. تو بہت سے ایسی ہیں شادیاں جہاں پر بیویاں زیادہ کوالیفائڈ ہیں, شوہر کم کوالیفائڈ ہیں, لیکن دے لیونگ ویری نائس لائف, کیونکہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ جی میرا شوہر ہے, میرا شوہر ہے اور اس کو میں نے عزت دینی ہے. تو ایسے جن لوگوں کا خیال آتا ہے جی اب ہم اوپر چلے گئے ہیں, ہمارے مقابلے کا ہی کوئی نہیں, تو اس لیے اب غیر قوم میں ہی جانا ہے, تو اپنے بچوں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. دوسرا آپ کا کہتا ہاں, تو جہاں پر پولس رسول یہ انسٹرکشن دے رہا ہے وہاں پر اس نے یہ کہہ دیا کہ ناہموار جوے میں نہ جتو. جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح بات. اچھا, اب ان دونوں کے کانٹیکسٹ کو آپ کو دیکھنا اچھی طریقے سے چاہیے کہ جہاں پر کہا نا کہ اگر کسی بہن کا یا شوہر جو ہے وہ ایماندار نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے تو اس کو نہ چھوڑے. اس میں ایک تو سینکٹی آف میرج ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایون پولس رسول جانتا ہے کہ اگر شادی ہو گئی اور وہ غیر قوم کے ساتھ بھی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس قدر یہ یونین امپورٹنٹ ہے. جی لیکن کانٹیکس یہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو آلریڈی میرڈ تھے ان میں سے کوئی ایک مسیح کو قبول کر رہا ہے. یہ کھلی چھٹی نہیں دی کہ آپ جناب شادی کر لو تو کوشش کرنا کہ وہ تنقید ہو جائے, وہ مطلب کنورٹ کرنے کی اس کو کوشش کر لینا. نہیں, یہ جو کانٹیکس ہے وہ ہے ابتدائی مسیحت میں کہ کسی جگہ پر شوہر پہلے مسیحی ہو رہا ہے, کسی جگہ پر بیوی جو ہے وہ پہلے مسیحی ہو رہی ہے. they were already married. اور پولس رسول نہیں چاہتے تھے کہ ان کا یہ بندھن ٹوٹ جائے. اوکے, ٹھیک ہے, ان کی اولاد سفر کرے,
وہ خود سفر کریں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی پرہیزگاری، ان کی ایمانداری، ان کی شوہروں سے محبت، بہت خوبصورت بات، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. وہ ان کو قائل کر لے گی. جی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بچا لے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی بے ایمان ہے وہ نہیں جانا چاہتا تو اس کو رکھو بھی نہ، جانے دو پھر. بالکل. ٹھیک ہے. تو ایمان پر کمپرومائز نہیں ہے، لیکن جو پہلے سے شادی شدہ تھے ان کو پولس نہیں چاہتا کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ زندگی بسر کیجئے. لیکن جو ایماندار ہیں اور وہ غیر ایمانداروں کی طرف راغب ہو کر صرف جسمانی خواہشوں کے لیے یا کسی اور وجہ سے ان کی طرف جا کر وہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صاف کہہ دیا کہ نہ بے ایمانوں کے ساتھ، نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. بہت خوبصورت بھائی صاحب. میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کنفیوژن آپ نے دور کیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بہت دفعہ جو انٹرفیتھ میرجز ہوتی ہیں، اب یہ بات دیکھیں کیسی ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں ہے اگر میرا بیٹا جو ہے وہ کرسچن ہے اور یہ لڑکی جو ہے وہ نان کرسچن ہے، یا میری بیٹی جو کرسچن ہے تو یہ جو اس کا جو پارٹنر ہے وہ نان کرسچن ہے، تو کوئی بات نہیں، ٹائم لگے گا لیکن یہ اس کو کنورٹ کر لے گا، یہ کر لے گی. اور دوسری طرف یہی سوچ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا چل آنے دو اس کو، پھر اس کو دیکھ لیں گے، اس کو اپنے مذہب میں لے آئیں گے. اور دونوں ہی بڑے ہائی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کپل بھی رسک لے رہا ہوتا ہے. اور بہنوں بھائیو یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کی فالس ایکسپیکٹیشن لے کے اس بندھن کو قائم کرتے ہیں تو یو کین امیجن کہ آپ اپنے بچوں کو کس قدر مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ ساری زندگی اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ اچھا اب میرے بچے ہوں گے تو میں ان کو کدھر بھیجنا ہے. اور بہت وہ لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ نہیں جی میرے جو پارٹنر ہے وہ نان کرسچن ہے، اور دیکھیں میں نے تو یہ اس طریقے سے جو نا شادی کی ہے. میں نوبل صاحب یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جو بھی ہیں ایسے ریلیشن کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آلریڈی ایسے میں ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی سے جسٹ وانٹ ٹو ایڈوائز اپنے آپ کو پہچانے بطور چائلڈ آف گاڈ. جی کیونکہ جو بھی مسیحی ہے، مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا کا فرزند ہے. جی بالکل. یہ بہت ہی ایک یونیک قسم کا رشتہ ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے، جو کسی اور طرح سے نہیں ہے. کرسچینٹی از ناٹ سیٹ آف رولس یو فالو، نمبر آف پریئرز یو سے، ہے نا جی آپ نے ٹائٹ دینی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ لٹل تھنگز ہیں. Christianity, Christ came to make us the children of God. جی یہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خداوند کا کلام کہتا ہے یوحنا رسول کا پہلے باب، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا ہے. تو if you trust in Christ, if you are a believer, you are a child of God. اپنے آپ کو پہچانے، اپنی آئیڈینٹی کو پہچانے، اور دین آپ دیکھیے کہ اپنے اس رشتے کو، اپنے اس ایمان کو انڈر ویلیو نہ کریں یا اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اگر آپ واقعتاً مسیحی ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر you would like to marry a child of God. ٹھیک ہے، آپ کسی اور سے نہیں شادی کرنا چاہیں گے. تو ڈاٹر آف گاڈ، سن آف گاڈ، چائلڈ آف گاڈ، آپ اس سے بندھن باندھنا چاہیں گے. تو I will always advise and I will request, this is a blessed relationship. Marry the child of God. تھینک یو بھائی صاحب. وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرا بہنوں بھائی دیکھیں، اور گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن وقت بڑا ظالم ہے اور وقت تیزی کے ساتھ گزرا، 1 گھنٹہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم اس مضمون کو جاری ساری رکھیں، اور اس کے جو دیگر آسپیکٹ ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ بہت زیادہ قیمتی جو سوالات ہیں وہ جو کہ ادھورے رہ گئے آج. لیکن میں جاتے سمے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان ریلیشن ٹو دیٹ سبجیکٹ کہ جو اس کی جو پاکیزگی ہے رشتے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ ایک پاکیزہ بندھن ہے،
اور خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور سب سے پہلا جو نکاح ہے وہ خدا نے کیا اور اس جوڑے کو برکت دی اور اس انسٹیٹیوشن کو قائم کیا۔ دوسری جو اس کے ساتھ جو کنکلوژن جو ہے اس کا اس کی سمری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے وائڈر ریلیشن شپ کی، جس میں بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، ان لاز کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، یا آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب سے جو بڑھ کے جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم بچے جو ہوتے ہیں اگر وہ ہماری بات کو نہیں مانتے، نافرمان بھی ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں جی، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، اس کی ساری غلطیاں، کمزوریاں، خامیاں ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے وہ بچے ہمیں ملے ہوتے ہیں اس کی کوئی خامی، کوئی کمزوری ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں کہ میں تیرے ساتھ ہے۔ بچوں کو رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ اور بیوی کہتا ہے چل بھائی تو جا، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اور اسی طرح جو ماں باپ کا ریلیشن شپ ہے بہت ہی قیمتی ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان کی فکر کرنی ہے، لیکن جیسے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اپنی بیوی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ان سارے ریلیشن شپ سے آپ کی جو فرینڈ شپ ہے، آپ کا جو بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، پیرنٹس کے ساتھ ہے، ان سب سے زیادہ جو بڑھ کے ہے وہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ویلیو کو سمجھیں، اور اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے، ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں، میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جب بھی ڈرامہ بھی لکھا تھا، مجھ سے بڑے میں معلوم، میرا جسم میری مرضی، مجھے ان کا نام بھول گیا، سوری۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ان لاز پیرنٹس کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھیں یہ میری بیوی ہے، آپ کو جو بھی شکایت ہوگی آپ میرے سے بات کریں، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہ میرا بدن ہے، میری بیوی ہے۔ اور دوسرا اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ نے مجھے لے کے چلنا ہے، میری مدد کرنی ہے۔ تو ان دیٹ ریلیشن شپ، ان یور ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ، آپ کو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننی ہے، ویکنیس نہیں بننا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنے، ایک دوسرے کی ویکنیس نہ بنے۔ نو بڈی از پرفیکٹ۔ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، تو آپ نے ان کی کمزوری، ان کی اسٹرینتھ بننی ہے، ان کو یہ ساتھ دینا ہو آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ اتنے خوبصورت نہیں ہو، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ کا یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، میرا یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یو آر ٹوگیدر، آپ کٹھے ہیں، آپ کی عزت کٹھی ہے، آپ کا مرنا جینا کٹھا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ نو بڈی از پرفیکٹ، نہ آپ کو پرفیکٹ ہسبینڈ ملے گا، نہ آپ کو پرفیکٹ وائف ملے گی۔ اس ساری امپرفیکشن میں، کمزوریوں، خامیوں میں آپ دونوں نے مل میں کے ایک چھوٹی سی بات، اگر ٹائم ہمارا زیادہ جا ہے، آپ کی اس بات کو ہی آگے میں بڑھاتے ہوئے، میں صرف ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسیحی آسپیکٹ ہے، ہمارے ایمان کا بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، اور میں یہ ایڈوائز کیا کرتا ہوں اور میں نے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، which is I think the key for our continuing relationship، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے اس کو قائم اور برقرار رکھنے میں، اور وہ ہماری زندگی کی ابتدا، مسیحی زندگی کی، اس کا بہت ہی پاورفل امپیکٹ آتا ہے، وہ ہے forgiveness۔ جی بالکل بالکل صحیح بات۔ بے شمار تباہیاں اس لیے ہوتی ہیں، رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں، لڑائی جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم forgiveness پریکٹس نہیں کرتے۔ تو خداوند کا کلام تو کہتا ہی ہے کہ جس طرح سے مسیح نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا ہے، خدا نے مسیح میں تمہارے گناہوں کو معاف کیا، تم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو۔ بالکل صحیح بات۔ اور دس از the foundational thing۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اور بہت دفعہ معاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ بغیر اپنے پارٹنر کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیں، کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، تو یہ بہت ضروری ہے، اور میں نے یہ پرنسپل اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے، میں نے یہ سیکھا، خداوند کی صلیب سے سیکھا، کیونکہ جب آپ خداوند پر، اس کی ذات پر، پاک ذات پر، خداوند کے کلام پر توجہ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے والوں میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی، سامنے کھڑے ہو کر مصلوب کر کے مذاق اڑا رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح
सलीब से क्या फरमाते हैं, वो आप इनको माफ कर, सही बात है ना। और ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई ऐसी लाइफ नहीं होगी जहां पर बीवी से कोई गलती नहीं होगी, शौहर से कोई गलती नहीं होगी, एंड समटाइम गलती होती नहीं है लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड ऐसे कर लेते हैं। आपने वर्ड जो है वो किसी और मानी में कहे हैं, आपका पार्टनर उनको किसी और मानी में समझता है जी। तो हम हर एक चीज जो है वो अपने एतबार से लाकर उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैनी टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं ये आपका यही मतलब था। सही बात है। ठीक है, आप वो कभी वो बात कर नहीं होते कि अच्छा मुझे डांट की जा रही है, हालांकि शायद आप नहीं कर रहे। या कई दफा ऐसी चीजें होती भी हैं कि शरारत के साथ आपने किसी को टीज करने के लिए कर दिया, नाराज हो गए। तो बहुत सी चीजें हैं, दो अफराद हैं, कोई पता नहीं होता, किसी वक्त किसी की तबीयत खराब है, आप किसी और मूड में हैं, कोई दूसरा पार्टनर आपका किसी और कंडीशन में है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाएंगी। कोई इंसान है, इंसानों से गलतियां भी होंगी, बट प्रैक्टिस दिस प्लीज प्रिंसिपल इन योर लाइफ। Forgive your wife before she asks you forgiveness. Forgive your husband before he asks forgiveness. और प्यार से, मोहब्बत से, ये मोहब्बत की महराज है। प्यार मोहब्बत से बताया भी जा सकता है कि आपने ये गलती की है। कहने का तरीका होता है ना। पादरी साहब प्लीज की बात कर रहे थे कि प्लीज कह के शादी कर लेते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लफ्ज है, सॉरी और प्लीज। अपने प्रैक्टिस करें, इसलिए नहीं जैसा उन्होंने कहा कि सॉरी कह के छोड़ दें, लेकिन confessing कि you have made a mistake, you are sorry for those mistakes, I think it makes a relationship more beautiful. And saying please can you do this, can you do this, forgiveness कई दफा लोग अपनी गलतियों का इकरार करके मांग भी रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, हम माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। और खुदावन का कलाम ये कहता है कि जिस तरह से हम दुआ करते हैं, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, वैसे ही तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। तो माफी प्रैक्टिस करना शुरू करें अपनी लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, एंड योर मैरिज विल नेवर बी ब्रोकन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भाई बहुत सारी बातें हैं जो कि करने वाली है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा भाई साहब आपसे कि देयर आर फैमिलीज दोज आर वाचिंग दिस प्रोग्राम and later they will watch the recording, तो जो भी लोगों के issues हैं in their families, प्रॉब्लम जो उनकी हैं, बच्चों के साथ हैं, husband and wife के issues हैं, in-laws के साथ जो issues हैं, तो आज आप उन broken families के लिए जो single parents हैं, I don't know what's their problem, क्यों उन्होंने अलग हुए अपने पार्टनर से, बट हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं खुदावंद आपकी मैरिज को रिस्टोर करे, आपके रिलेशनशिप को रिस्टोर करे, और आप ऐसे में जैसे आखिर में इतनी खूबसूरत बात की है फॉरगिवनेस की। अभी वक्त नहीं है कि मैं इस को और ज़्यादा एलेबोरेट कर सकूं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। हिलरी क्लिंटन की और क्लिंटन की लेविंस्की का जो प्रॉब्लम हुआ, तो हिलरी क्लिंटन ने माफ़ कर दिया अपने शौहर को, उसने रिस्टोर किया। क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में उसने कहा कि आई गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिलरी, कि उसने मुझे जो है वो माफ़ किया और अपनी फैमिली को उसने रिस्टोर किया, रिलेशनशिप को। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो भाई साहब आप आखिर में प्लीज़ उन फैमिलीज़ के लिए आप दुआ करें जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने, और ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा अलमिया है। लोग शेयर नहीं करते और अपने अंदर ही उन चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, और फिर वो अलावा फटता है और जो एक तूफान आता है घरों में और एक जंजला आता है, पता चलता है कि लोग कहते हैं यार ये तो बड़े हम तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो पाइलअप होती रहती चीज़ें और माफ़ नहीं करते, और उसका नतीजा यही होता है कि वो एक पॉइजन होता है, एक अलावा होता है, जब वो बर्स्ट होता है तो वो तबाह कर देता है ख़ानदानों को। तो प्लीज़ हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ दुआ कीजिए और पाक से दुआ में रहनुमाई करेंगे आपके लिए, आपके घराने। ये हमारे लिए ऑनर की बात है, हम आपके लिए दुआ करते हैं जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं, प्लीज़ फास्ट, प्लीज़ प्रे, आस्क गॉड टू इंटरवीन, और खुदावंद इस आपके जो भी अगर टेंशन है रिलेशन में, ब्रोकननेस है, खुदावंद उसको हील करे, और गॉड कैन डू एवरीथिंग फार मोर, जितना हम दरख्वास्त से भी हमारी दरख्वास्त और कहीं बढ़कर खुदावंद कर सकता है।
खुदावंद आपके ख़ानदान को, आप लोगों को बनाए रखे, सलामती से रखे। आइए हम दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस बुजुर्गों बरतर प्यारे आसमानी बाप, तेरे बेटे के नाम से जिसने हमें तेरे बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद, इस दुनिया में जो फॉलन वर्ल्ड है और जिस्म में होकर अभी तक गुनाह के साथ हमारा झगड़ा रहता है, खुदावंद बहुत सी बातों में हम टेंशन का शिकार होते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, गलत फहमियों का शिकार होते हैं। खुदावंद बहुत मर्तबा गुनाह अब भी ऐसे अटैक करता है, हमले करता है, जहाँ पर तेरे बच्चे मगलूब हो जाते हैं। तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद के अपने रूह से अपने बेटों और बेटियों को संभाल। खुदावंद, आज हम खुसूसियत के साथ तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मैरिज का इंस्टीट्यूशन कायम किया, तूने इंसानी ज़िंदगी को फ्लरिश करने के लिए खुदावंद शौहर और बीवी को खलक किया। तेरा शुक्र करते हैं इस पाक बंधन के लिए जिसकी तालीम तेरा कलाम हमें देता है, और एक कादर मुतले खुदा उन सब जिंदगियों के लिए जो खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं, शौहर और बीवियों के लिए तुझसे बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। और खुदावन उन सब खानदानों को जो ब्रोकन हैं, जो है खुदावन स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तेरी पाक हजूरी में लाकर मिन्नत करते हैं कि तेरे कादर मुतलक बेटे के नाम से सारा इंतशार, सारी गलत फहमियाँ, सारे लड़ाई झगड़े, जादूगरी के असरात, बुरी रूहानी कुव्वतें जो तेरे ख़ानदानों को तोड़ती हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को यस्सु के कादर मुतलक नाम से कैंसिल करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद के तेरे बेटों और बेटियों को तेरे रूह की कुदरत से मुआफ़ करने की ताकत मिले। खुदावंद, एक दूसरे को बर्दाश्त करने, एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालने और एक कादर मुतलक खुदावंद गुनाहों पर गालिब आने का फजल मिले। खुदावंद, जो बदी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं, तेरी मिन्नत करते हैं कि उनको तौबा करके अपने अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रूह दे, ताकि खुदावंद वो वफादार शौहर और वफादार बीवी बने, क्योंकि तू वफादार खुदा है। तू चाहता है कि तेरे बेटे और बेटियां वफादार हों। ऐ क़ुद्दूस खुदावंद, जो ऐसे बंधन में बंधने के करीब हैं, जो है खुदावंद बेईमानों के साथ बंधन में बंधने को तैयार हैं, तेरी मिन्नत करते हैं उनको तू है कादर मुतलक खुदा हदायत फरमा, उनको रहनुमाई दे, उनको है खुदावंद अपने रूह से आगाही दे और बख्श दे बुजुर्ग आसमानी बाप कि तेरे बेटे के नाम से तेरा कोई बेटा कोई बेटी ऐ कादर मुतलक खुदा ना हमवार जुए में ना जुटे, और ऐ कादर मुतलक बाप जो ऐसे जुओं में जुटे हैं, बख्श दे कि वो भी तेरी बड़ी बुजुर्गी करते हुए तेरे बेटे के नाम से अपने जीवन साथियों को तेरे लिए विन कर सकें, उनके ईमान की डायरेक्शन तेरे बेटे की तरफ हो, एक हो। आज के सारे प्रोग्राम पर बरकत दे और बख्शे खुदावंद के जो हमने गुफ्तगू की वो सब तेरी कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए हो, बहुतों के लिए बरकत का बायस हो। मसीह के बुजुर्ग और जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में मुआफ। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक और रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। मेरा भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा, बात यह है कि मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया और आपके क्वेश्चन मैं नोट करूँगा, और कल जब हम सुबह प्रोग्राम करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात का जवाब जो है वो आपको दे पाएँ, और हम इस मज़मून को जारी रखेंगे। इसके साथ जो बाकी के जो रिलेटेड सब्जेक्ट उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम को देखते रहिए, बाइबल टीवी ग्लोबल को देखते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो इस सच्चाई को जान सकें और इस मज़मून के बारे में और ज़्यादा हम गहराई से इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतनी जो खूबसूरत बातें जो बताई हैं और मेरे लिए बड़ी ही बाबरकत, ख़ास तौर पर इन रिलेशन टू के भी अच्छा भी उनको इकट्ठे रहना है और
جو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہم نے بتایا. یقیناً بہنوں بھائی آپ کو بھی یہ بات بڑی پسند آئی ہوگی, کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بیس بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے کو نہ چھوڑیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کنکلوڈ کی, اور خاص طور فارگیونیس کے حوالے سے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, خدا آپ کو بڑی برکت دے. پادری صاحب نے جانا ہے, گلاسگو بھی جانا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ وہاں سے ان کو کیچ کروں, تو چھوڑیں گے نہیں ہم. آپ کو وہاں سے بھی ہم لیں گے آن لائن, جب تک آپ یو کے میں, پاکستان سے بھی ابھی تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم سیٹلائٹ کے ذریعے کو وہاں سے بھی ہم ان کو لے سکتے ہیں. تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور آخر میں جیسے میں کہا کرتا ہوں, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو فار واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. God bless you everyone. خداوند آپ کو برکت دے.